बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अस्तगफिरुल्लाह, क्या किसी जज को, क्या किसी चीफ जस्टिस को, किसी सियासी जमात, किसी सियासी रहनुमा, बल्कि किसी मकबूल तरीन सियासी रहनुमा से इतना बुग़्ज़ भी हो सकता है? चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की वीडियो देखने और ऑडियो सुनने के बाद आप हक्का बक्का रह जाएंगे। क्या ये सब कुछ चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब कह रहे हैं? क्या ये सब कुछ चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब कह सकते हैं? आखिरकार चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ कह और कर रहे हैं? काजी फ़ैज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब की आखिरकार इमरान खान से क्या दुश्मनी है? क्या मुल्क के, पाकिस्तान की सियासी तारीख के मकबूल तरीन सियासी अवामी रहनुमा, पाकिस्तान की सियासी तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह इमरान खान से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आखिरकार क्या दुश्मनी है? उनके ख्यालात इमरान खान के मुतल्लिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक ऐसे कैसे हो सकते हैं? हैरान कुन वीडियो रखने जा रहे हैं हम आपके सामने, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनके दो इंतहाई अहम तरीन बयानात आपके सामने रखेंगे ताकि ये सारा मामला समझने में आसानी हो। जियो ने उनको रिपोर्ट किया आज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स वोट की हिफाजत करना जानते हैं, रोका गया तो मुल्क को नुकसान होगा। और दूसरा बड़ा बयान उनका जो डॉन टीवी ने रिपोर्ट किया वो कुछ यूं है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इन दोनों बयानात की तफसील में जाते हैं और फिर आपके सामने रखते हैं जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक ये वीडियो, और फिर आपको ये बताते हैं कि क्यों कर 8 फरवरी से पहले इस्टेब्लिशमेंट अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने जा रही है। ज़राए का ये दावा है और 8 फरवरी से पहले इमरान खान को रास्ते से हटाने, खुदा न ख्वास्ता उनको सजाए मौत देने, उनको फांसी की सजा देने के हवाले से डोरियां कहां से हिल रही हैं? माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार इससे क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? आगे चलकर आपको दिखाते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की वीडियो। जनाब गौहर खान साहब ने कहा, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स वोट की हिफाजत करना जानते हैं। अगर 8 फरवरी को अवाम को रोका गया तो मुल्क का नुकसान होगा। वो बोनीर में तहसील चकरजी में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, फैसले अब बंद कमरों की बजाय पाकिस्तान की आवाम करेगी। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब छोड़ दें। गौहर खान ने कहा कि बानी पीटीआई एक सोच और नजरिए का नाम है, वो अवाम के दिलों में है, निशान कोई मानी नहीं रखता। अवाम वोट के जरिए मुखालफीन से बदला लेंगे। उनका कहना था कि अवाम को अगर रोका गया, 8 फरवरी को अवाम को अगर रोका गया तो ये मुल्क का नुकसान होगा। और जहां पर आज और कल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वही घिसा फटा पुराना मंशूर पेश किया, वहां तहरीक इंसाफ ने आज अपना ज़बरदस्त मंशूर पेश कर दिया। आइन की बालादस्ती, आइनी तरामीम के हवाले से बात की, जमहूरियत के हवाले से बात की, अवाम को इंसानी हकूक़ देने के हवाले से बात की, तालीम के हवाले से बात की, सेहत के हवाले से बात की। और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिनकी इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को ज़रूरत है। और दूसरी जानिब क्या चलता रहा नवाज शरीफ की जानिब से और बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से? वही उस किस्म के दावे चोरी किए हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर दिया उसको भी उन्होंने चोरी कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वादे पूरे कर चुकी थी आधे से ज़्यादा, और जब वादे पूरे करने जा रही थी उनकी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराया और अब उनके मंशूर में से चीज़ें भी चोरी कर लीं। तो जनाब दूसरी जानिब डॉन ग्रुप ने जो है वो रिपोर्ट किया, उनका एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर खान ने कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खलीज है ये बदकिस्मती है और ये साजिश भी हो सकती है। वो डॉन न्यूज़ के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, पीटीआई के मंशूर के हवाले से भी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब बरह रास्त होना चाहिए क्योंकि अवाम को अपना वज़ीर-ए-आज़म
خود منتخب کرنا چاہیے۔ یہ اہم ترین معاملے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، آئینی ترمیم کی طرف، کہ براہ راست وزیر اعظم کا انتخاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح 50% سینیٹرز کا بھی براہ راست 50% سینیٹرز کا بھی براہ راست انتخاب ہونا چاہیے، اس سے ہارس ٹریڈنگ کم ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بھی یہی خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سیاسی اصلاحات انتہائی ضروری ہیں، ایک ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے، یہ پاکستان کے لیے اہم ہے۔ اور منشور میں سینٹ اور قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال کمی کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اسمبلی کی مدت 5 سال کچھ زیادہ لگتی ہے اور یہ بہتر ہوتا ہے کہ 4 سال کی مدت ہو۔ اگر 4 سال قانون سازی پر توجہ دیتے رہیں اور مقامی حکومتیں بھی ساتھ چلتی رہیں جو عوام کے مسائل حل کریں تو 4 سال اسمبلی کے لیے مناسب مدت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی منشور دیکھا ہے پارٹی کا، اس کے لیے پوری ٹیم نے 6 مہینے تک بہت محنت کی ہے، لیکن یہ بات بہت افسوس کی ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی طرز عمل ہے کہ ایک جماعت کو پورے انتخابی عمل سے باہر رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ادارے آئین کے تابع ہونے چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے اور ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ ملک کی ایک بڑی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ میں خلیج بدقسمتی ہے اور یہ سازش بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بہتر یہ ہے کہ آگے بڑھا جائے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب الیکشن کی جانب بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کون سی غلطی کی ہے، انکوائری کر لیں۔ ایک جماعت کو دیوار سے لگایا جانا غیر آئینی ہے۔ مجھے میرے حلقے میں جلسے تک کی اجازت نہیں ملی۔ سوشل میڈیا سمیت کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی ادارے یا شخصیت کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی پارٹی میں کسی سے نہیں کہا کہ کسی کی ٹرولنگ کریں۔ لاکھوں افراد میں سے اگر چند لوگ کوئی بات کر دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو بیانیہ یہ ہے کہ نواز شریف ڈیل کر کے آئے ہیں، انہیں تو سیدھا جیل جانا تھا۔ نواز شریف سے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک کرائے گئے، لیکن ہم بائیو میٹرک کے لیے خود جائیں تو بھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ پختونوں سے متعلق نواز شریف کے بیان کی انہوں نے مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پشتون نواز شریف سے پوچھیں گے کہ بے وقوف کون ہے۔ پختون 8 فروری کو نواز شریف سے بیان کا بدلہ لیں۔ بلاول بھٹو زرداری سے متعلق بیرسٹر گور خان نے کہا کہ قابل شرم بات ہے کہ بلاول بھٹو اپنے منشور کی بجائے آزاد امیدواروں پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ اس طرح تو سیاستدانوں کی خرید و فروخت کی سیاست کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں وہ، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ انتخابی ادارے سے چپکرش سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن گزشتہ کافی عرصے سے ہمارے خلاف چل رہا ہے۔ عدالتی فیصلے سے پہلے ہی انتخابی نشانات الاٹ کر دیے گئے۔ آزاد امیدوار تمام جو ہیں وہ ہمارے ہیں، سب کو ہم نے ٹکٹ جاری کیے اور اگلے انٹرا پارٹی الیکشن میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا منشور آیا، اہم ترین دن تھا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے اہم ترین باتیں کی، لیکن اسی دن حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، باخبر حلقے اسلام آباد کے، کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر سزا دینے کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ 8 فروری سے پہلے یہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا انتخابات کو پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو سزا سنائی تو جا سکتی ہے، عمران خان کو سزا دی نہیں جا سکتی، اور پاکستان کے عوام امن و امان برقرار رکھیں، پرامن رہیں اور 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے اپنے تمام تر بدلے اس سسٹم سے لیں۔ دوسری جانب اسحاق ڈار نے، اس سے پہلے نواز شریف نے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام بھیجا۔ آج اسحاق ڈار نے بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر ہم سے کام لینا ہے تو ہمیں سادہ اکثریت دینا ہوگی، ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ آپ 50 نشستیں بھی حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر، اور آپ مانگ رہے ہیں سادہ اکثریت۔ ڈیفینیٹلی آپ یہ فرمائش اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان چھین لیے گئے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا نام چھین لیا گیا، پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے انتخابی مہم چھین لی گئی، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد امیدوار بنا دیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے گھروں کے اندر گھس کر بچوں اور خواتین کے اندر بے معنی تشدد کیا گیا۔ لیکن ان سب کے باوجود عوام 8 فروری کو نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب آپ کو، اس لیے آپ سادہ اکثریت اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں۔ کراچی میں ریلی نکالی جب پاکستان تحریک انصاف نے، تو پولیس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، ان کی ریلی کو زور زبردستی غیر
آئینی اور غیر قانونی طریقے سے روکا، 20 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ پاکستانی عوام نہ دیکھ سکیں، تاکہ پوری دنیا نہ دیکھ سکیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کراچی، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام کی حمایت حاصل ہے۔ پشاور کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ انتخابی مہم چل رہی ہو اور آپ وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دیں؟ اس سے پہلے پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اور اب پشاور کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ کراچی کے اندر ریلیاں نہیں نکالنے دی جا رہی۔ خوف کیا ہے؟ ڈر کیا ہے؟ بلاول بھٹو کے جلسے تو آپ خود منعقد کروا رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے جلسے تو آپ خود منعقد کروا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے جلسے، آئی پی پی کے جلسے، عوامی نیشنل پارٹی کے جلسے، ٹی ایل پی کے جلسے، دیگر چھوٹی موٹی سیاسی جماعتوں کے جلسے تو آپ خود منعقد کرا رہے ہیں۔ اس کے باوجود وہاں پر 5000 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہوتے، اور جہاں پر آپ نے سارے کے ساری قیادت کو جیلوں کے اندر بند کر رکھا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے عوام نکلتے ہیں بڑی تعداد میں خود ہی، اور اس کے بعد آپ زور زبردستی سے وہ انتخابی مہم ہو، ریلیاں ہوں، جلسے ہوں، جلوس ہو، وہ بند کرا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب پاکستان تحریک انصاف کو تو کوئی ووٹ نہیں کرنا چاہتا۔ شرم آنی چاہیے۔ پوری دنیا اس کو وٹنس کر رہی ہے، پاکستان کی ایک تاریخ بن رہی ہے کہ پنجاب، کراچی اور کے پی کے جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کوشش کرتی ہے انتخابی مہم چلانے کی، وہاں یا تو آپ دفعہ 144 نافذ کر دیتے ہیں یا پھر زور زبردستی انتخابی ریلیاں ختم کرا دیتے ہیں۔ یہ ہے جناب اس وقت صورتحال۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ آج ملک کے مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑی بڑی انتخابی ریلیاں ہوتی ہیں۔ کئی جگہ پر پولیس ان ریلیوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، کئی افراد کو حراست کے میں جو ہے وہ لے لیتی ہے، اور اس دوران کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک معطل رہتی ہے، رستے پولیس خود جان بوجھ کر بند کرتی ہے، اور راولپنڈی ہو، یہاں پر راولپنڈی میں جناب جو ہے وہ مری روڈ سے لے کے سید پور روڈ تک، کوئٹہ میں بھی ہر طرف، حیدرآباد، نواب شاہ، سانگڑ، میرپور خاص، فیصل آباد، سرگودا، بہاول نگر، خوشاب، وہاڑی، بنو، ٹانک، جنوبی وزیرستان سمیت مختلف ملک کے شہروں کے اندر ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور شرکا کہتے ہیں کہ 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے بھرپور طور پر عوام جو ہے وہ جواب دیں گے۔ لیکن اس دوران آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈرانے دھمکانے کے لیے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کی رہائش گاہ کے سامنے دھماکہ ہو جاتا ہے، 2 افراد ہوتے ہیں زخمی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ آپ چھوڑ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ جیسی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، مگر زمینی حقائق کا انہیں علم ہے، یعنی ان کا رب کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے معاملات کو بہتر کریں گے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جناب، ہم زمینی حقائق کو چھوڑیں۔ الیکشن کے حوالے سے، عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن پریزائڈنگ افسران اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کے لیے ہدایت نامہ جاری کرتا ہے کہ جناب 2 گھنٹے پہلے پہنچیں، اور باقی ساری جو چیزیں کس طرح سے آپ نے پولنگ کرانی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے جناب، صاف اور شفاف الیکشن کرائیں اگر آپ نے تاریخ کے اندر زندہ رہنا ہے۔ اگر تاریخ کے کوڑے دان میں جانا ہے تو پھر جس قسم کی حرکتیں آج کے دن تک کی جا چکی ہیں، انہی کو اگر آپ نے آگے بڑھایا تو پھر آپ تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے۔ 90,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے، الیکشن کمیشن پولنگ اسکیم جاری کرتا ہے، لیکن اصل معاملہ پھر وہی ہے، صاف اور شفاف الیکشن کرائیں اگر آپ نے واقعی عوام کو ان کا حق دینا ہے تو۔ حماد اظہر صاحب کی جانب سے دعویٰ سامنے آتا ہے کہ ان کے والد اور سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ حالات ہیں اس وقت ملک کے اندر۔ دوسری جانب بشرا بی بی کے داماد حیات منی کا نون لیگ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان دنوں ہو رہے ہیں شامل، جو کہ ایک بڑا اہم ترین اور خاص پیغام ہے۔ اور علی زیدی صاحب فرماتے ہیں، جو مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑ کر گئے تھے، کہ بانی پی ٹی آئی کو منافقوں نے گھیر لیا تھا، وہ انہیں گمراہ کرتے رہے۔ شرم آنی چاہیے علی زیدی صاحب کو۔ اور اب ہم رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے وہ آڈیو ویڈیو، سنیے ذرا، جس سے سن کر اور دیکھ کر آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ جی جناب سنیے۔ The role of the judiciary, there have been good, there have been bad, but I'm laying it out as it is the people who judge. We judge, but you all judge us. You judge us. I would only request that you don't judge us as an institution, because there is good in the institution, there is also bad in the institution. Judges judge us as judges. Condemn me as a judge. Do not condemn the Supreme Court. Condemn a general who violates the Constitution by name. Do not condemn
military or the armed forces of Pakistan. Condemn a bureaucrat by name. Do not condemn the executive of Pakistan. جی قاضی فائز عیسی صاحب، آپ اپنی یہ ویڈیو دوبارہ سنیے، آڈیو دوبارہ سنیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، اداروں کے اندر برے لوگ بھی ہیں. اداروں کو کنڈیم نہ کیجئے، ان کی مذمت نہ کیجئے، نام لے کر ججز اور جرنیلوں کی مذمت کیجئے. تو عمران خان یہی تو کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اداروں کو نام لے کر تو نون لیگ مذمت کرتی رہی ہے. آپ کو یاد نہیں ہے بات؟ اور آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قاضی صاحب آپ نے خود کہا کہ آپ کی مذمت کی جائے، تو بالکل ہم آپ کی مذمت کرتے ہیں، ادارے کی مذمت نہیں کرتے. ہم تو آپ کی مذمت کرتے ہیں کہ آپ نے بلے کے نشان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ دیا، جس پر ہم آپ کی مذمت کرتے ہیں. اور جناب یہ تھی قاضی فائز عیسی صاحب کی آڈیو اور ویڈیو. یہ ان کے خیالات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کچھ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، خود انہوں نے کہا کہ ہماری مذمت کریں. اور جب سوشل میڈیا کے اوپر ان کی مذمت ہوئی اس فیصلے کے خلاف، تو دیکھ لیجئے پھر کیا ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن اور اس قسم کی چیزیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.